बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखना हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। अगर कोई मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करता है तो उसका ईमान ज़ाइल हो जाता है और ऐसा शख्स मुसलमान नहीं होगा। मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी और इंसान को किन किन मराहिल से गुजरना होगा, कुरान व अहादीस में इस हवाले से बेशुमार रिवायात मौजूद हैं। दोस्तों, मौत के बाद की ज़िंदगी में इंसान को जिन मराहिल का सामना करना पड़ेगा, उन मराहिल में एक मरहला पुल सिरात है। पुल सिरात क्या है, कहाँ वाक़े है, कैसा रास्ता है, पुल सिरात की मुसाफ़त कितने अरसे की मुसाफ़त है, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और पुल सिरात के अलावा इंसान को किन किन मनाजिल और किन किन मराहिल से गुज़रना है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो। दोस्तों, याद रहे कि जन्नत में पहुंचने के लिए हर इंसान को पुल सिरात को पार करना होगा, क्योंकि पुल सिरात जन्नत के रास्ते में पड़ता है और ये पुल जहन्नम पर बना हुआ है। पुल सिरात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पुल सिरात को तय करेंगे। क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ दो मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए ज़रूर जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा और उसी का नाम पुल सिरात है। इस पर से गुजर कर जब इस पार पहुँचेंगे, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। दोस्तों, इस रिवायत में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जन्नत वालों को भी इस पुल के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। लोग इस पुल को कैसे पार करेंगे, ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस पुल की सिफ़ात आपको बताते हैं कि पुल कैसा होगा। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है कि पुल सिरात कैसा रास्ता है, तो इस बारे में रिवायात बताती हैं कि पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से तेज़ होगा, अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तारीकी में होगी, सख्त बिखरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह उस पर से गुजरते वक्त उसकी पीठ पर होंगे। अगर उसके गुनाह ज़्यादा होंगे तो उसके बोझ से उसकी रफ्तार हल्की हो जाएगी। और दोस्तों, जो आदमी गुनाहों से हल्का होगा, उसकी रफ्तार पुल सिरात पर तेज़ होगी। दोस्तों, खुद ही सोच लें, खुद ही अपना मुहासबा कर लें, अपना एनालिसिस कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी में गुनाहों के बोझ को बढ़ा रहे हैं या इस बोझ को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में हर मुसलमान को फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि आने वाली तमाम मनाजिल की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी अता फरमाई है। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने गुनाहों के बोझ को हल्का रखे ताकि पुल सिरात से आसानी से गुजर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सूरत से अपनी पनाह में रखे और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे ताकि हम पुल सिरात से आसानी से गुजर सकें। कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर करें। कोई एक आमीन कबूल हो गई तो सब का काम बन सकता है। दोस्तों, कहते हैं पुल सिरात के ऊपर आंकड़े लगे होंगे और नीचे कांटे बिछे होंगे जो कदमों को ज़ख्मी करके उसे मुतासिर करेंगे। लोग अपनी बदआमालियों की वजह से ही इससे मुतासिर होंगे और बेईमानी और बदआमालियों की वजह से उनके पैर फिसल जाएंगे और वो जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे होंगे। उनकी बुलंद चीखों पुकार से पुल सिरात पर दहशत तारी होगी। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात की दूसरी जानिब जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे। जब हम पुल सिरात पर पहला कदम रख रहे होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे। कुर्बान जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफ़क़त पर जो उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को किसी भी मोड़ पर भूलेंगे नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपनी उम्मत के आखिरी इंसान की बख्शिश नहीं करा लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि शिर्क करने वाले के लिए माफ़ी नहीं है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि शिर्क से दूर रहे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि लोग अपनी आँखों से अपने सामने बहुत से लोगों को पुल सिरात से गुजरता हुआ देखेंगे और बहुत से लोगों को इससे नजात पाते देखेंगे। बंदा अपने वालदैन को पुल सिरात पर देखेगा, लेकिन उनकी कोई फ़िक्र नहीं करेगा। वहाँ तो बस एक ही फ़िक्र होगी कि किसी तरह मैं खुद पार हो जाऊँ। इस हवाले से एक रिवायत में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा क्या बात है?
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو یاد رہے کہ قیامت اور روز محشر کے تمام مناظر ہی ہولناک ہوں گے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منازل کی تیاری کے لیے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا بھی دیا کہ تم میں عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دوستو موت کی تیاری یہی ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والی ان تمام منازل کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ یاد رہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور دنیا کے اعمال کی بنیاد پر ہی انسان کے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا۔ دوستو پل صراط کا مرحلہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والی ان منازل کی فکر کریں اور ان منازل کی تیاری کریں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پل صراط کی مسافت کتنی ہوگی۔ اس بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پل صراط کا راستہ 1500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال اوپر چڑھنا ہے، 500 سال ہموار ہے، اور 500 سال نیچے اترنا ہے۔ اور یہ بات یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو پل صراط کے متعلق صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا جتنا زیادہ ناقص ہوگا، اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی اور وہ منٹوں میں گزر جائیں گے، اور بعض کی ہوا کی طرح، بعض کی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی، اور کفار و مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا پل صراط کی مسافت 1500 سال بیان کرنا درست نہیں ہے۔ دوستو معلوم ہوا کہ پل صراط کی مسافت مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے ہوگی۔ البتہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں پل صراط کی مسافت کا عرصہ بیان ہوا ہے۔ کچھ ایسی ہیں جن میں مسافت 3000 سال مذکورہ ہے، جبکہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں و کمزور ہوگا، یعنی جس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ دوستو پل صراط کے حوالے سے صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پھسلنے کا مقام ہوگا، وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے، جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن اس پر سے گزریں گے، بعض پلک چھپکنے کی سی تیز رفتاری میں، بعض بجلی کی طرح، بعض پرندے کی مانند، بعض تیز گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے، اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ پل صراط سے گزرنے والے جنتیوں پر کیا انعامات ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، جہنمی لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگا گویا چربی کی تہ جمی ہے، جبکہ نیک و بد کے قدم اس پر جم جائیں گے تو ایک منادی ندا دے گا، اے جہنم اپنے اصحاب پکڑ لے اور میرے اصحاب چھوڑ دے۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرنے لگیں گے، وہ انہیں اس طرح پہچان لے گا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے،
اور مومن اسے اس طرح پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان نہیں ہوگا۔ دوستو، جنتیوں پر یہ انعام بھی ہوگا کہ انہیں جہنم کی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، کہتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا، اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ عرض کی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے کبھی بھی اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس طرح کی سینکڑوں احادیث سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دوستو، ہمیں آنے والے ان منازل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ آخرت کی ان منازل کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین کا شعار ہوگا، یعنی یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الصراط یا جسر جہنم کہا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کا عنوان یوں باندھا ہے، باب الصراط جسر جہنم، یعنی الصراط کا بیان جو جہنم کا پل ہے، لیکن یاد رہے کہ عام زبان میں یہ پل صراط کے نام سے معروف ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے، یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ دوستو، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس پل میں لوہے کے آنکڑے اور نہایت خطرناک کانٹے ہوں گے، اور یہ ایسی جگہ ہوگی جس میں قدم قدم پر لڑکھڑانے کا تو امکان ہوگا، ثبات و استقرار کا نہیں۔ یہ آنکڑے اور کانٹے وغیرہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے، اور جن کی بابت اللہ چاہے گا ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امانت اور رحم کو اللہ تعالیٰ ایک جسمانی وجود عطا فرمائے گا، اور یہ بھی اس پل صراط پر دائیں اور بائیں دونوں جانب کھڑے ہوں گے اور خائنوں اور قطع رحمی کرنے والوں کا مواخذہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل پر کھڑے دعا مانگ رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس پل کو سب سے پہلے عبور کرنے والے میں اور میرے ساتھی ہوں گے۔ یاد رکھیں، اس پل پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ پلک چھپکنے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح اور تیز رو افراد کی طرح، اور کچھ گرتے پڑتے اور گھسٹتے ہوئے۔ یوں کچھ لوگ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات بیان کی ہیں، یہ وہ تفصیلات ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں بخاری اور مسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ چند مزید روایات بھی پیش کرتے ہیں جن میں سے بعض ضعیف ہیں، لیکن ان میں پل صراط کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، انشاءاللہ ان اصحاب شجرہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم میں وارد ہونا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا، ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، لیکن ہر انسان کے گزرنے اور اس کے حساب و کتاب کا طریقہ مختلف ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کر لیں گے،
جیسا کہ روایات میں نماز کی پابندی کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے کو جو انعامات عطا ہوں گے ان میں ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ یہ شخص پل صراط کو برق رفتاری کے ساتھ پار کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کی برکت سے انسان پل صراط جیسی منزل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان نماز میں غفلت سے کام لے رہا ہے۔ کیا مرد اور کیا خواتین، ہر کوئی نماز میں سستی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو کہ سخت نقصان کی علامت ہے۔ اگر آپ جہنم کی آگ سے نجات چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آج اپنی زندگی میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو اور نماز کی پابندی کر لو۔ یاد رہے کہ جہنم کی آگ بڑی ہی سخت ہے۔ اس آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہ آگ دیکھی ہے۔ جہنم کی آگ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، شعلے اگلتی ہوئی اور جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ ہے۔ دنیا کے آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہیں، آگ کے بستر ہیں، آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بھاری بیڑیاں اور آگ کے بوجھل زنجیریں، آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہے کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گرز ہیں، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہیں۔ اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اونٹوں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے بچھو خچروں کے برابر، اس آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے کانٹے دار تھوہر کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا ہوا پانی، بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے۔ دوستو، جہنم بہت ہی بری قیام گاہ ہے، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتلا دیا ہے۔ اب یہ ہر انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے خود کو جہنم سے بچاتا ہے، یا پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کی آگ میں خود ہی جھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ پار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یاد رکھیں، پل صراط تو آنے والی منازل اور مراحل کا ایک مرحلہ ہے، ورنہ موت کے ساتھ ہی انسان کو آنے والی زندگی کا سامنا ہوگا اور قیامت تک انسان کو قبر میں رہنا ہوگا۔ یہ زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جو موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ موت کے بعد قبر میں انسان سے جو 3 سوال کیے جائیں گے، یہیں سے انسان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اسی فیصلے کے مطابق اس کی برزخ کی زندگی ہوگی۔ البتہ روز محشر، جس کو حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور رب تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ دوستو، قیامت کا دن، جسے محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے اور حساب کتاب کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ دن کیسا ہولناک ہوگا، آئیے مختصراً سا نقشہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورت تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی یوں فرمائی ہے: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ دوستو، ان آیات کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ارض و سما، انس و حیوان، خرد و کلاں، جنت و دوزخ، سب پر خوف و دہشت کا عالم طاری ہوگا اور سب کے سب گھبراہٹ اور انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس تذکرے سے مظاہر فطرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور ماحول کی ہولناکی پوری فضا میں ہیجان و ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں: جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک ہی بار میں ہلا ڈالی جائے گی
اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ دوستو، قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے انسان ایسا حواس باختہ ہوگا کہ اسے کسی کی سدھ نہ رہے گی، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال تک بھول جائیں گے۔ دوستو، قرآن نے اس کیفیت کی ایسی عکاسی کی ہے کہ دیکھ کر قلب و روح پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ ابس میں ارشاد ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ دوستو، اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ دوستو، ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ماں کے دل میں اپنی گود میں موجود بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے رونے پر پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایک پل کے لیے اپنے سے دور کرنے کو گوارا نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ خوف کے مارے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ منظر کیسا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ دوستو، اس دن جب زندگی کا پورا کارنامہ کھلی کتاب کی طرح ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اتمام حجت کے طور پر انبیاء کی شہادت ہو جائے گی، تو خدا کے نافرمان سرکش و باغی یہ حسرت کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ اسی بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ دوستو، قیامت کے دن کو اسی لیے بار بار بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس دن کو سامنے رکھے اور اسی دن کی تیاری کرے۔ کل کو ہر انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور وہاں اس انسان کے اعمال سامنے ہوں گے، کوئی عمل چھپ نہ سکے گا۔ اس لیے اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو۔ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قیامت کی زبردست ہولناک منظر میں انسانی افراد کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت بھی برابر کے شریک ہوں گے، جیسا کہ سورہ القاریہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عظیم حادثہ، کیا وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اور سورہ مزمل میں یوں ارشاد ہے، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرح ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے خبردار فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عذاب اور اپنی پکڑ سے متنبہ فرما رہا ہے تاکہ انسان غفلت اور سرکشی کی زندگی سے باز آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے کر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ دوستو، آج ہم لوگ شیطان کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں۔
لیکن یاد رہے کہ جس شیطان کی چالوں میں آ کر ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، یہ شیطان کل کو انسان سے کہے گا کہ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اب خود ہی اس عذاب کا سامنا کرو، جو کہ یقینی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قیامت کے ان مناظر کا ایک مقصد موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی عکاسی ہے۔ جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں یہ دلائل و فرامین اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یوم آخرت پر یقین پختہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم یوں اقرار کرتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دوستو معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے۔ اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف، کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی و الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، حسرت کا دن، یوم الجمع سب کے جمع و اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ دوستو یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، پھر وہ سور میں پھونک ماریں گے جس سے بندوں کی روحیں اڑتے ہوئے آ کر ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی مخلوقات کے جسم گل سڑ جانے کے بعد اس طرح تیار ہوں گے جس طرح پودا اگتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جس سے لوگ اسی طرح جی اٹھیں گے جس طرح دانے بوئے جانے کے بعد اگتے ہیں۔ انسان کے جسم کا ہر حصہ سڑ جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ہے پیٹھ کے نچلے حصے کی ہڈی۔ اسی سے قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے جسم، بال اور چمڑے کو دوبارہ اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح سب کچھ اس دنیا میں تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ روز قیامت لوگ اپنی اپنی قبروں سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ اس دن لوگ ننگے پیر اور ننگے بدن ہوں گے۔ فرمان نبوی ہے، مخلوق میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جن و انس اور چوپائے ساری مخلوقات کو ایک سرخی مائل سفید زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جہاں کسی کی کوئی نشانی نہیں ہوگی۔ رب دو جہاں اس زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا اور وہ زمین آج کی معروف زمین کی طرح نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔
دوستو یاد رہے کہ اس دنیا میں آدمی کا خاتمہ خیر یا شر جس پر ہوگا اسے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کے اپنے عمل کی صورت میں اٹھایا جائے گا جس پر وہ اس دنیا میں قائم تھے اور جس کی سزا یا ثواب انہیں اسی دنیا میں مل گیا تھا۔ کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ کافر ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت میں ہوں گے۔ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اسی طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقات کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل حلق میں آ جائیں گے، جیسا کہ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کئی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ سورج ان سے اتنا قریب آ جائے گا کہ اس کی حرارت و گرمی سے پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، جس سے ان کی پریشانیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور لوگوں کو ناقابل برداشت غم اور پریشانی لاحق ہوگی۔ جب لوگ دیر تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے اور مزید کھڑا رہنا ناقابل برداشت ہوگا تو وہ کسی ایسے شخص کو طلب کریں گے جو رب دو جہاں کے پاس ان کی سفارش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دے؟ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے وہ اپنے رب کے پاس سفارش کریں، تو وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب عذر پیش کریں گے اور آدم علیہ السلام کی طرح جواب دیں گے۔ پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں مجھے منظور ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں آپ کو ملے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اس کے بعد رب دو جہاں اپنے جلال و عظمت کے ساتھ آئے گا اور بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ اس وقت تمام مخلوق اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں پیش ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الکہف میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، ان کے سامنے ان کے اعمال و کرتوت بیان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ رسولوں کو ان کی اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا، فرشتوں میں سے بھی کچھ گواہ بنیں گے، زمین بھی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گی جو اس پر انجام دی گئی ہوں گی، اور اعضاء و جوارے بھی اپنے اعمال کی گواہی دیں گے۔ وہ تمام صحیفے اور رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے۔ اس دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے روز محشر یعنی قیامت کے دن کا مختصر سا نقشہ ملاحظہ کیا۔ یہ وہ دن ہے جس کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا، لیکن افسوس کہ آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنی آنے والی ان منازل کو بھلا بیٹھا ہے۔ پہلے بھی یہ روایات گزر چکی ہیں کہ انسان اگر ان منازل کے بارے میں سوچے تو وہ کبھی اپنی زندگی میں کہکہا لگا کر نہیں ہنسے گا، بلکہ وہ آنے والی ان منازل کی تیاری میں
اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور فرما دے اور ہمیں آنے والی ان منازل کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو، قیامت کا دن ایک نہ ایک دن آئے گا۔ یہ کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ دن قائم ہوگا، یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی۔ اس عظیم دن میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان یوں گواہی دیں گے، یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوستو، اس روز میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم کی جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ دوستو، اس روز جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ دوستو، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ دوستو، آج انسان غفلت میں پڑا ہے، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کے حقوق کھانے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملات بڑے سخت ہیں۔ کل قیامت میں ان کی معافی نہ ہوگی اور ان کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور یاد رہے کہ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجے محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ دینار ہوں اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر پر 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔
لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک چھپکنے میں بجلی کسی تیزی سے ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی مانند گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ روز محشر کے ان مناظر کا اور ان مراحل کا جن کا ہر انسان کو سامنا کرنا ہوگا، چاہے یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اس نے ان مراحل کا سامنا کرنا ہے۔ اگر وہ ان مراحل میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو شخص ان مراحل میں فیل ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستو، آج موقع ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور اللہ کو راضی کر لے تاکہ اس کو آنے والی منازل میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط پر اس کو کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط سے بجلی کی رفتار سے پار فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔